अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह में रोज़ाना माँ सिवाय जुम्मा और हफ्ता कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर हम बात करवाते हैं। अपने मुल्क के जय्यद उलमा से सीखते हैं कि कुरान करीम की यह आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं, हमें क्या पैगाम दे रही हैं, या अल्लाह हमें कैसा देखना चाहता है, अल्लाह हमें कहाँ देखना चाहता है। जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के, आपके सवालात और हमारे मुल्क के एक जय्यद मुफ्ती साहब के शाफी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन व हज़रात, बस कोशिश है कि कुरान करीम को समझें, दीन से करीब हों और इन अहकामात को अल्लाह ताला के ख़ुद पर नाफिज करें, माशरे पर नाफिज करें और नज़र आए कि कुरान अमल में कैसा होता है। ख़वातीन व हज़रात, बनी इसराइल की आयात 110 और 111 पर हम बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से। अल्लाह ताला फरमा रहा है और बज़बान रिसालत फरमा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इनसे फरमा दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो उसके सभी अच्छे नाम हैं। थोड़ा अस्माउल हुस्ना पे बात करवाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुखातबत किसे हो रही है? अल्लाह एक गैर मारूफ नाम नहीं था। मक्का मुकर्रमा में मुशरिकीन कुफ़ार जानते थे, लेकिन जब रहमान का ज़िक्र हुआ तो कुफ़ार ने एतराज़ किया कि ये इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह अपने माबूद बदल लिए। अल्लाह भी कहते हैं, रहमान भी कहते हैं, फिर सिफ़ाती नाम जो अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहा है। रहमान के हवाले से कुछ बात करवाएंगे कि रहमान का क्या रूट वर्ड है, रहमान के माना क्या हैं। ख़वातीन व हज़रात, अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला के तमाम नाम खूबसूरत हैं, लेकिन जब रहमान का ज़िक्र होता है तो रहमान की शान, अल्लाहु अकबर, रहमान की शान किससे पूछी जाए? रहमान की शान किसी अल्लाह वाले से पूछी जाए। ख़वातीन व हज़रात, कतबा अला नफ्सिहि रहमा पर भी कुछ बात करवाएंगे। फिर अल्लाह फ़ौरन फरमाता है अपनी नमाज बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से भी ना पढ़ो और बहुत पस्त आवाज़ से भी ना पढ़ो। एतदाल, मोतदिल नमाज क्या होती है? और हम वैसे ही उम्मत वस्त हैं, मोतदिल उम्मत हैं, इस पर भी बात करवाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है और कोई उसकी बादशाही में शरीक भी नहीं है। वो आजिज़ नहीं है, अल्लाह को कोई आजिज़ नहीं कर सकता, कोई उसका पुष्टिबान नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सिफ़ाती नाम आएंगे, उस पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बात करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है और आपके ज़रिए हम तक बात पहुँच रही है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए। अल्लाह की बड़ाई बयान कैसे होती है? अल्लाह की किबरियाई नज़र कैसे आती है? ख़वातीन हज़रात, और वो भी कमाल दर्जे की बड़ाई अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बयान कीजिए। ख़वातीन हज़रात, सीखेंगे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब से। अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में। आज के जो मसाइल हैं, दुनिया बहुत आगे चली गई है, लेकिन हमारा दीन उससे भी आगे नज़र आता है। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि ज़हन इंसानी की इमामत ता क़यामत कुरान करीम करता रहेगा। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब उलमा के उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो आज के मामलात
آج کے مسائل ان پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بنی اسرائیل اور آیات ہیں 110 اور 111۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور فرما دیجئے تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتیبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کیجئے، کمال درجے کی بڑائی۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مسجد کی بنیاد رکھی؟ درست جواب مسجد قباء۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نبوت کے کس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا؟ پہلے سال، دوسرے سال یا تیسرے سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092243452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223409080۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 سرکار ارشاد فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ پیغام دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے۔ کن سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ اولین مخاطبت ظاہر صحابہ سے ہو رہی ہے، لیکن کیا کفار کو بھی کوئی پیغام دینا ہے؟ ارشاد، کیونکہ اللہ کے نام سے تو مانوس تھے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یقیناً اول مخاطبت تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہیں، لیکن جو اس کا شان نزول ہے اس میں مختلف روایات ہیں۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں دعا کر رہے تھے، تو ابو جہل نے سنا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے اسماء صفاتی یا رحمان جب بولا اور یا رحمان یا رحیم، تو اس پر آ کر ابو جہل نے، مشرکین مکہ نے یہ کہا
کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صحیح ہے، لیکن یہ اور کون سے معبود ہیں اس کے جو رحمان اور رحیم؟ تو اس جو گفتگو وہاں شروع ہوئی اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ لفظ اللہ سے پکارو، جیسے تم لوگ اپنے ہاں سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے لیے لفظ اللہ خاص ہے، جی اس میں ذات ہے، یا تم رحمان سے پکارو، سارے کے سارے نام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نام سے بھی پکارو جو اللہ کے اسماء صفاتی ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کو بیان فرمایا خاص طور پہ کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم صفاتی نام ہے کہ اس کا مطلب ہے رحمت عامہ، ایکسٹینسو رحمت، کہ وہ جو سب کو اس کی رحمت شامل ہے، اور وہ رحمت جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، ہر جگہ وہ رحمت ہے، تمام اللہ کی مخلوق اس میں شامل ہے۔ اور وہ مخلوقات کے اندر جو ہے وہ چرند پرند جمادات نباتات سب اس کے اندر، مسلمان کافر سارے انسان سب کو وہ شامل ہے۔ اس رحمت کا جو مظہر ہے وہ رحمان ہے، اور رحیم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں وہ رحمت، دونوں بہت رحمت والی ہیں، لیکن رحمان کے اندر عام رحمت ہے اور رحیم کے اندر گہرائی ہے، رحمت کے اندر تامہ ہے، مکمل ہے، وہ انٹینسو ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لفظ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم ہے، وہ اسم صفاتی ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ جل شانہ کے ساتھ۔ کسی انسان کو رحمان نہیں بولا جا سکتا، عبد الرحمن تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی عبد الرحمن کا مخفف رحمان نہیں ہو سکتا، کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، جیسے کسی کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح رحمان کسی کو نہیں کہا جا سکتا، یہ خاص ہے اللہ جل شانہ۔ ہاں، رحیم کسی انسان کے لیے بولا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ کسی ایک شخص کے ساتھ کوئی مکمل رحمت کا معاملہ کر لیں، یہ ممکن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں رحیم بھی ہے، تو رحیم جو ہے وہ اس کا اطلاق عام انسانوں پر بھی ہو سکتا ہے، رحمان کا اطلاق میں۔ تو فرمایا کہ بھئی تم اللہ کے نام سے پکارو اللہ جل شانہ کو، یا رحمان سے پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، یہ سارے اسماء حسنی جو ہیں یہ اللہ کے نام ہیں۔ اور کیوں پکارو گے تم؟ اس لیے کہ معرفت الہی کے لیے ان اسماء حسنی پہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے، اور ان کا تذکرہ معرفت میں اضافے کا سبب ہے، اور اسماء حسنی کا تذکرہ اللہ سے محبت پیدا کرنے کا سبب ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے تو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آدمی جس کی صفات کو بیان کرتا ہے تو پھر اس کی محبت خود دل میں گھر کر جاتی ہے، یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو جب اللہ کی صفات کو بیان کرے گا تو اللہ کی محبت دل میں آئے، محبت اور عظمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی پھر مطیع ہوتا ہے، پھر آدمی اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت پہ جو چیز ابھارتی ہے نا وہ محبت ہے اور عظمت ہے۔ کسی کی عظمت پیش نظر ہو یا کسی کی محبت آپ کے دل میں گھر کر گئی ہو تو اس کا حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے، آدمی حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہاں پر نماز کا پہلے ذکر آ رہا ہے، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس توحید کے ذکر کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ توحید کا ذکر فرما رہے ہیں کہ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو اسماء حسنی ہیں، جو ہم 99 اسماء حسنی ہیں، اللہ جل شانہ کی یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی صفات ہیں۔ ان صفات کو بیان کرنا، ان کا استحضار رکھنا، ان کا مراقبہ کرنا، یہ اللہ سے محبت اور معرفت کا سبب ہے، معرفت کے حصول کا آسان ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کے حصول کا آسان ذریعہ ہے۔ آپ نے محبت کے ساتھ ساتھ معرفت کا بھی لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی محبت کے حصول کا آسان ذریعہ ہے، نیز اللہ کی معرفت کا آسان ذریعہ ہے۔
تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ حدیث قدسی اللہ فرما رہا ہے، جیسے آپ نے فرمایا 99 صفاتی نام، یہ 99 صفاتی نام ہیں اللہ کے، 99 اللہ نہیں ہیں۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، بالکل وضاحت سے ہمارا دین بیان کر رہا ہے۔ جو آپ نے ابو جہل کا واقعہ بیان کیا کہ یہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور رحمان کو بھی پکارتے ہیں، تو اور ہمیں منع کرتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، تو بالکل بات واضح کر دی۔ سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ 99 صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیا کسی خاص صفاتی نام کا ورد کر کے میں اپنے اندر، یا کوئی شخص کوئی بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو، وہ رنگ یا وہ کیفیت یا وہ خصوصیت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے؟ جیسے صبغت اللہ، من احسن من اللہ صبغہ، اللہ اکبر۔ تو بعض افراد صفاتی نام میں سے کسی ایک نام کا ورد شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اس طرح ورد کرنے سے انسان کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی حسن پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ تبدیلی اور حسن تو پیدا ہوتا ہوں، ظاہر سی بات ہے، آدمی جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے، جو چیز زبان سے بولتا ہے، اس کے اثرات اس کے مزاج اور اس کی طبیعت پہ پڑتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا مصداق جو آپ نے حدیث بیان کی ہے، کیا اس کا مصداق اسماء حسنہ کا ورد ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مصداق اسماء حسنہ کا ورد نہیں ہے، بلکہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے جس درجے پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحم کرنے والی ہے۔ اللہ کے رحمان کا مادہ کیا ہے؟ مادہ تو رحم ہے، رحمت ہے۔ تو فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ کہ اپنے مزاج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی ذات میں نرمی ہے، تم اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو، اپنے مزاج میں رحمت پیدا۔ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، تم اپنے مزاج میں معافی پیدا کرو، تم درگزر کرنے والے ہو، معاف کرنے والے ہو۔ یہ ہے پرتاؤ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خرچ کرنے والے، لوگوں پہ خرچ، تم لوگوں پہ خرچ کرنے والے بنو۔ تو اپنے اندر یہ صفات کو پیدا کرو کہ تم رحیم کی ایک صفت ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، رحمان ایک صفت ہے، اس کا ایک تقاضا ہے۔ تو جو صفات کے مقتضیات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے والے ہو۔ صفات کا جو، ان صفات کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کی 24 گھنٹے کی معاشرت میں، اپنے رویوں میں، اخلاق میں، کردار میں نظر آنا چاہیے۔ وہ نظر کب آئے گا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ آدمی جب اسماء حسنہ کا ورد کرتا ہے، ہر ورد کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خواص رکھے ہوئے ہیں، وہ خواص اس کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن مقصود تو عمل ہے۔ مقصود تو یہ ہے کہ انیک بھائی یہ قال ہمارے حال میں تبدیل ہو جائے۔ تو ان اسماء الحسنہ کا ورد کیا ہمارے اندر یہ احوال نہیں پیدا کر دیتا؟ ان کے اوپر یقین، ان کا ورد احوال پیدا کرتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ احوال کے اندر آپ کا یقین ہے کہ باقیتاً یہ یقین ہو کہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، میں معاف کرنے والا بن جاؤں۔ ہاں رحیم سے طبیعت میں یہ بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بعض اسماء صفاتی ایسے ہیں جو انسان کے مزاج پہ براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم آدمی کرے گا تو آدمی کے قلب پہ اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، اس کے قلب پہ ایمان کے اعتبار سے اثر مرتب ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ مقلب القلوب تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات پھیرنے والی ہے۔ خود جو اس میں ذات ہے لفظ اللہ، وہ جب آدمی لے رہا ہوتا ہے تو پھر لیتے لیتے اس کی مٹھاس زبان محسوس کرتی ہے، حالانکہ یہ اس میں جلالہ ہے، یہ حالانکہ اس میں جلالہ ہے، حالانکہ اس میں جلالہ ہے، لیکن
آدمی جب محبت سے اس محبت کا پرتاؤ اس کے اوپر آتا ہے، معرفت کے رنگ ہیں نا، اللہ کی معرفت کے رنگ ہیں جو قلب پہ ظاہر ہونا سبحان شروع اللہ، ہوتے ہیں۔ سبحان اس اللہ، معرفت کا ایک رنگ جلال بھی ہے اللہ کا، معرفت کا ایک رنگ اللہ کی محبت بھی ہے، معرفت کا ایک رنگ اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اللہ رحمان بھی ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں، اللہ کریم بھی ہیں۔ یہ کرم، اللہ کی رحمت، یہ جب قلب پر بارش ہوتی ہے، معرفت کی جب بارش ہونا شروع ہوتی ہے، تو پھر ایک ہر بندہ قلب کی، دیکھیں زمین جو ہوتی ہے نا، مٹی جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک، اس پر پھر اس کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ ویریبل ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص پر اثر ایک ہی جیسا ہو، ٹھیک ہے، لیکن کسی پر کوئی سیراب کرتے رہنا چاہیے دل کی سرزمین کو، تاکہ اس میں تخم ریزی کرنا آسان ہو جائے۔ بالکل، زرخیزی پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، زمین میں زرخیزی آئے گی تو اعمال کے پودے نکلیں گے، ٹھیک ہے، اعمال کی فصل نکلے گی اس پہ۔ پہلے دل کی زمین کو زرخیز کرنا ہوگا، اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ وہ یہ کہ کسی پہ پھر رحمت غالب آتی ہے، کسی پہ محبت غالب آتی ہے، کسی پہ اللہ کا جلال غالب آتا ہے، کسی پہ خوف غالب آتا ہے، تو یہ ہو سکتی ہیں چیزیں ساری، لیکن ساری اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر کرنا یہ کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، دنیاوی اور اخروی۔ اس کا قلب پہ بھی اثرات ہوتے ہیں، آپ کی روح پہ بھی اثرات ہوتے ہیں، آپ کے جسم پہ بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اسماء حسنہ قرآن میں ذکر کیا، فیہ شفاء للناس، اس کے اندر شفا ہے۔ شفا کا لفظ ابن جوزی فرماتے ہیں مطلق بیان کیا اللہ نے، تو یہ جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور دونوں ایبسولیوٹ استعمال ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ روحانی شفا ہے جسمانی شفا نہیں ہے، نہیں، جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے۔ اصل بات ہے یقین کی، کس یقین کے ساتھ اللہ کے ذکر کو کر رہے ہو، سبحان اللہ، وہ آپ کے دل میں، تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسماء حسنہ کا ذکر کرنا، وہ ہر صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خواص ہیں اس کے ساتھ، کچھ فضائل ہیں اس کے ساتھ، اس کا انسان حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ خواص اور فضائل آپ نے ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں 99، کیا ان کا ورد کر کے ہم اللہ کے رنگ میں ڈھل سکتے ہیں؟ اللہ کے رنگ میں ڈھلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رنگ میں سب سے زیادہ ڈھلے ہوئے تھے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، احکامات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو خود بخود آپ اللہ کے رنگ میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسماء الحسنہ کا جو ورد ہے، کیا ہمیں اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں لے کے جاتا؟ لے کے جائے گا اسماء حسنہ کا ورد، اور وہ اسماء حسنہ کا ورد میں نے آپ سے عرض کیا نا، کیونکہ وہ سب سے بڑا کام یہ کرتا ہے کہ اس دل سے زنگ کو دور کرتا ہے، وساوس سے محفوظ کرتا ہے، اور دل کی زمین کو زرخیز کرتا ہے۔ تو جب دل کی زمین زرخیز ہوتی ہے، دل کی زمین نرم ہوتی ہے، تو حکم پہ چلنا آسان ہوتا ہے، طبیعت مانوس ہوتی ہے، طبیعت الجھتی نہیں ہے، طبیعت احکامات پہ مانوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اسماء حسنہ کا ورد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس میں سب سے بڑا اسم ذات لفظ اللہ ہے، اور پھر رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ودود ہے۔ تو آپ کو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محبت کرنے والی ہے، اس محبت کا پرتاؤ میرے اندر بھی نظر آئے، میں بھی اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہوں، اور میرے اندر بھی اللہ کا رنگ نظر آئے۔ اللہ کی ذات لطیف ہے تو میرے اندر بھی لطافت کا پرتاؤ نظر آئے، مجھے اندر بھی لطیف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور ہے
تو مجھے بھی نظر آئے کہ میں بھی معاف کرنے والا ہوں، تو اللہ کی ذات رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات رزاق ہے۔ اللہ تبارک و تو تعالیٰ کیا میرے ہاتھ سے لوگوں کو رزق مل رہا ہے، میں ذریعہ بن رہا ہوں ذریعہ رزق بن کی رہا فراوانی ہوں، کا، بالکل۔ فراہمی کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کے اخلاق کا پرتاؤ آپ کے اندر نظر آ رہا سبحان اللہ، کیونکہ سبحان آپ اللہ، خلیفۃ اللہ ہیں۔ سبحان خلیفہ اللہ، ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر اصل کی صفات ہو۔ سبحان آپ اللہ۔ خلیفہ ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا بڑا ٹائٹل ہے آپ کے پاس، تو اللہ کی کچھ صفات کا پرتاؤ خلیفہ میں نظر اور آنا چاہیے۔ آپ کی اس بات سے فوراً مجھے وہ حدیث قدسی یاد آئی کہ جب بندہ میری طرف آتا ہے چل کر تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، آپ تفصیلی بات کیجئے گا اس پر، کہ جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے اس کی آنکھ نہیں ہوتی، وہ میری ہوتی ہے۔ اللہ کو۔ جس ہاتھ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں، یعنی اعضاء و جوارے پھر 24 گھنٹے اس کی اللہ کی اطاعت میں چل رہے ہوتے ہیں۔ سبمیشن ہے، دیٹ از دا الٹیمیٹ سبمیشن ہے کہ آپ کا عضو، اعضاء و جوارے اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہی نہیں ہوتے۔ اور اللہ نے اس بندے کو کتنا اپنا بنا لیا۔ یہ ہے وہ چیز جو مستقل مانگنے کی ہے کہ اللہ تو آدمی کا مزاج خلاف شریعت چلتا ہی نہیں ہے، طبیعت نہیں چلتی۔ طبیعت میں اللہ وہ سلامتی عطا فرماتے ہیں، فکر میں وہ سلامتی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کجی آئی نہیں پاتی، وہ ادھر ادھر ڈیویٹ ہی نہیں ہوتی، وہ چلتی نہیں ہے کہیں پہ۔ اور یہ اسی لیے فرمایا کہ مستقل مانگنے کی چیز ہے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، کہ یا اللہ مزاجوں میں سلامتی عطا فرما، فکر میں سلامتی اور عطا جب یہ فرما۔ اللہ والا کوئی بات فرماتا ہے تو اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بات کو رد کر کیا دے، جو وہ کہتا ہے پھر وہ پوری ہو جاتی ہے، چاہے آپ کو بظاہر وہ آدمی کیسا ہی عام سا آدمی نظر آ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے، لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، پھر اللہ اس کی قسم کو ضرور پوری کرتے ہیں۔ وہ اگر کسی چیز پہ قسم، بظاہر سادہ سا آدمی ہوتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہوتا ہے، بظاہر سادہ سے کپڑے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا نا کبھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کے اس کا اللہ سے تعلق کا تجزیہ مت کرو۔ اللہ کا کسی سے کیا تعلق ہے یہ آپ کو نہیں پتہ، یہ فیما بینہ و بین اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس لیے فرماتے ہیں نا علماء کہ آپ کو کسی کے ایمان کا آڈٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان آڈیٹیبل چیز نہیں ہوتی ہے، یو کین ناٹ آڈٹ، یہ فیما بینہ ہوا بین اللہ ہے، اس کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ہم اپنے اندر تلاش کریں کہ اللہ کی صفات کے مقتضیات میرے کردار، رویے، اعمال، معاملات، معاشرت میں کتنے پائے جاتے ہیں۔ جس رحیمی کی بات ہو رہی ہے، کیا اس کی کوئی چھیٹ میرے پاس بھی آئی ہے؟ اللہ اکبر، اس کا مصداق میں بن رہا ہوں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے ذہن میں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ رحمان، اللہ رحمان، جس نام سے چاہیں پکاریں، اللہ کے تمام نام ہی بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو وہاں بھی رحمت کی بات ہو رہی ہے، یہاں رحمان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی رحیمی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیمی، کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رؤوف اور رحیم کہہ رہا ہے۔ ارشاد دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تک پہنچنے کا واسطہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام انسانوں کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر نبی کی بعثت ہوتا ہے، ورنہ اس کے ذریعے، اس کے بغیر تو آپ خالق تک، نہ آپ کو خالق کی معرفت ہوگی، نہ خالق کی پہچان ہوگی، نہ تعلق پیدا ہوگا، نہ اعمال کی عظمت کا اندازہ ہوگا، نہ آخرت کا پتہ ہوگا، تو آدمی ٹامک ٹوئیاں مارے گا۔ پھر تو آدمی ادھر ادھر وہم، ٹامک ٹوئیاں، اٹکل پچو، اسی میں زندگی گزار دے گا۔ ہر مخلوق کو خالق سمجھ کے زندگی گزارے گا، کبھی سورج کو خالق سمجھے گا، کبھی چاند کو خالق سمجھے گا، کبھی۔ تو نبی آ کر کیا کرتا ہے؟ نبی آ کر یہ تعلق پیدا کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی میں وہ رحمت اور شفقت کا مادہ دے کے بھیجتے ہیں
کہ وہ لوگوں کی حقیقی تکلیف اور مشقت کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے کہ ان کی لاکھوں سال کی جو آگے زندگی آنے والی اس میں یہ کامیاب ہو جائیں، اس جہنم کی آگ سے بچ جائیں جسے 3000 سال جلایا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت بھی رحمت ہی بتائی ہے، فرمایا کہ آسمان دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ جو ہے وہ غالب ہے۔ اصل تو اللہ کی رحمت ہی ہے، اور اللہ کی رحمت ہی ہے کہ جو آدمی اس طریقے سے ہم چل رہے ہوتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحے کے گناہوں پہ پکڑ شروع کر دے تو کوئی دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کا انکار کرتا ہے اللہ اس کو بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو بھی پالتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کو بھی پال رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف رحمت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے مخلوق میں بانٹا ہے، جس سے آدمی اپنی اولادوں کو، جانور اپنی اولادوں کو، ساری مخلوقات کے اندر جو ایک مودت اور محبت کا مادہ ہے وہ ایک حصہ رحمت۔ 99 حصے اللہ کہاں بانٹے گا؟ آخرت میں بانٹے گا، وہاں اللہ نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے، ہماری مغفرت کرے گا، مغفرت فرمائے گا کہ جہاں ماں جیسی ممتا بھی اپنے لال کو بھول جائے گی، باپ جیسا شفیق بھی بھول جائے گا، دوست کو بھول جائے گا، اولاد ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سواندے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ پورے جلال میں ہوں گے۔ اس وقت اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے، جب 1 to 1 معاملہ ہوگا، ہمارا 1 to 1 اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے خزانوں کو کھولے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس 99 حصے رحمت کے کھولے گا، پھر آدمی کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کیا رحمت ہے۔ آج تو ہمیں اس کا، آج بھی ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی رحمت کا پرتاؤ ہے جو ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کا مراقبہ، کیونکہ جب اسماء حسنہ سے ایک اور کیا چیز پیدا ہوتی ہے، محبت جب آتی ہے اسماء حسنہ کے ذکر سے تو محبت آپ کو شکر پہ آمادہ کرتی ہے، پھر آدمی کو ناشکری کے مزاج سے نکل جاتا ہے، آدمی کو نعمت کو اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احوال کو نعمت سمجھتا ہے۔ علم کلام کا ایک مسئلہ ہے صاحب، عقائد کا ایک مسئلہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس حال کو سب سے اپنے لیے بڑھیا سمجھنا کہ یہ میرے لیے اس وقت یہی بہتر ہے، یہ فرض عین ہے۔ اگر بیماری ہے تو یہ بیماری بھی نعمت ہے، الحمدللہ علی کل حال، رضا بالقضاء۔ سبحان اللہ۔ اس پودے کے لیے مٹی کا زرخیز ہونا ضروری ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ مٹی زرخیز ہوتی ہے اسماء حسنہ کے ذکر سے، اس کے مراقبے سے، اس کے تذکرے سے۔ تو ایک ذکر بھی کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ اللہ کی بڑائی کو اپنی ضرورت سمجھ کے مجلسوں میں بولا کریں۔ سبحان اللہ۔ ہماری کم قسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا کی بڑائی کو بولتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو نہیں بولتے۔ اللہ کی بڑائی کو بولیں، امریکہ سے ہو رہا ہے، فلاں سے ہو رہا ہے، فلاں سے اللہ سے ہو رہا ہے۔ کتنی مرتبہ میں یہ بولتا ہوں فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، کیا کبھی بھی میرے 24 گھنٹے کے جملوں میں یہ آتا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ نے بیماری جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے کہ ہماری گفتگو میں اپنے محبوب کے ذکر کی طرح اللہ کا ذکر کریں؟ اللہ کا ذکر کر، یہ ہے وہ محاسبہ جو یہ آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ قُلِ ادعوا اللہ عبد الرحمن، یہ کس کو حکم؟ تو صرف اور صرف ان کو جواب نہیں دیا جا رہا، ہمارے لیے بھی یہ ہے، اے نبی جی آپ فرما دیجئے پکارے ان کو۔ تو کیا ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ لبیک کہی اور کیا ہم نے پکارنا شروع کر دیا؟ کیا ہم نے اسماء حسنہ کو اس طرح پڑھنا شروع کر دیا؟ ان کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں لے آئے، اپنی گفتگو میں لے آئے۔ کیا اللہ ترجیح اول ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری اسٹریٹجی کے اندر، میرے مسائل کے اندر، مسائل کے حل کے اندر کیا میں اس کو بھی سامنے رکھ رہا ہوں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا آگے بڑھتے ہیں، آپ نے بالکل اللہ، رحمان، رحیم،
اسماء الحسنہ، تفصیلی کلام آپ نے فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ آداب نماز سکھا رہا ہے کہ اپنی نماز کو اتنی زیادہ بلند آواز سے بھی نہ پڑھو اور پست آواز سے بھی نہ پڑھو، ان دونوں کے درمیان جو اوسط درجے کا لہجہ ہے وہ اختیار کرو۔ یہاں نماز سے مراد نماز ہے یا اس میں دعا بھی شامل ہے؟ دیکھیے، نماز ہو یا دعا ہو، دونوں میں مقصود جو ہے وہ ہے اعتدال۔ نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ آپ کوشش جب بھی کریں گے انفرادی طور پہ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں گے نہ اتنا بلند ہو اور نہ اتنا پست ہو کہ آپ کانوں کو بھی نہ سنائی دے، پتہ بھی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ اتنا بلند ہو کہ باہر بہت سارے لوگوں کو سنائی دے رہا ہو، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ اور آپ علم میں ہم سنتے رہتے ہیں اس کا شان نزول کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کو نماز میں بہت ہی پست تلاوت کرتے ہوئے پایا کہ وہ بہت ہی ہلکی آواز میں تلاوت فرما رہے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ بہت ہی بلند آواز میں تلاوت فرما رہے تھے، تو ان کو فرمایا کہ ابوبکر تم تھوڑی سی بلند آواز میں کرو، اور عمر کو فرمایا تم تھوڑی سی پست کر دو، آیات بھی اس پہ یہ نازل ہوئیں۔ تو اصل جو اعتدال ہے وہ اعتدال ہے ہی یہ نماز۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اگر انفرادی نماز بھی پڑھیں تو اتنی تلاوت ضرور ہونی چاہیے کہ کانوں کو آواز پہنچے، تاکہ ذہن متوجہ رہے آدمی کا، اور آدمی جب تلاوت بلند آواز سے بھی کرے تو وہ بھی اتنی نہ ہو کہ بہت دور تک جائے۔ امام کو بھی یہ حکم ہے جتنے لوگ موجود ہیں اس کے سے تلاوت کرے۔ دعا میں بھی یہی ہے کہ آوازوں کا بلند کرنا اصل نہیں ہے، دعا نام ہے قلب کا متوجہ ہونے کا، دل متوجہ ہو، جو الفاظ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل کے راستے سے گزر کے آئیں، یہ مقصود ہے۔ زبان اتنی زور سے کہنا، چلانا مقصود نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سنتا ہے، دلوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مقصود کیا بتایا گیا؟ اس میں بھی اعتدال ہے، سلیقہ بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کر کے کہ مقصود کیا ہے۔ مقصود تو مانگنے کے آداب بھی سکھائے ہیں اس کے اندر کہ اللہ سے مانگا کیسے جائے گا۔ عطا تو اللہ جل شانہ کرتے ہیں، بغیر دعا کے بھی عطا کرتے ہیں، لیکن دعا وہ عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس کا سلیقہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ وہ اس عمل کو کرو یہ اللہ کو پسند ہے کہ مجھ سے مانگا جائے، اس میں یہ اعتدال اختیار کہ یہ وقت میں اس کے درمیانی راستہ اختیار کرو، اس کے اندر نماز کے اندر، دعا کے اندر، تلاوت کے اندر درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں مسجد میں، تو ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں اور بہت زور زور سے دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے اور آپ نے فرمایا کہ تم جسے پکار رہے ہو نا وہ بہرا نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ جانتا ہے، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ دعا کے تعلق سے جو ہمارے قلب میں جو موجود ہوتا ہے وہ بھی اللہ علیم ہے، خبیر ہے، جانتا ہے، لیکن اس کو ہمارا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ اکبر، تو پکارتے رہنا چاہیے اللہ کو، لیکن ایک میانہ روی کے ساتھ، ایک باوقار انداز میں، کوئی یہ واویلا نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پروگرام کا آخری حصہ اور پروگرام کے آخری منٹ جاری ہیں، ارشاد فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ، تعریف سب اللہ کے لیے ہے، اللہ جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، بالکل وضاحت سے یہ بات، وہ عقیدہ تثلیث اس پر خط تنسیخ کھچ گیا، اللہ وحدہ لا شریک، اور جو فلسفہ توحید ہے بالکل واضح کر دیا گیا، لم یلد ولم یولد۔ ٹھیک، اب یہاں جو اللہ فرما رہا ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ پروگرام ختم کریں کہ اس کی بڑائی بیان کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی جا رہی ہے۔
اللہ کی بڑائی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اپنی مجلس میں بیان کرنا شروع کریں، اور اس کی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ مخلوقات کی بڑائی ہماری گفتگو سے کم ہو جائے۔ مخلوقات کی بڑائی، خالق کی بڑائی جب آ جاتی ہے تو مخلوق کی بڑائی خود نکل خود جاتی بخود ہے۔ نکل جاتی ہے۔ تو اللہ ہم اپنا جو ہم ٹو ڈوز کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی گفتگو کا تجزیہ ضرور کریں کہ کل اللہ کے سامنے اس گفتگو کو پیش کرنا پڑ جائے تو یہ خالق کی بڑائی ہوگی، یہ اللہ کی بڑائی ہوگی، یا مخلوق کی بڑائی ہماری گفتگو میں بڑی ہوئی ہے۔ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، اللہ چاہے میں پڑھانے والا ہوں تو اگر میں مخلوق کو پڑھاؤں تو اس طرح پڑھاؤں کہ مخلوق کو پڑھاتے ہوئے تعلق خالق سے پیدا ہو، مخلوق کی محبت نہ آئے، مخلوق سے خالق کی محبت آئے۔ اور یہ محبت پڑھانے والا ہوں، یہ محبت میں پیدا کروں استاد کی حیثیت سے بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں، بیچ میں سے میں نکل گیا اور ان بچوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو اللہ سے جوڑ دیا، ایک محبت کی شکل پیدا کر دی۔ یہ ہے بڑائی۔ مخلوق کو بیان کر کے مخلوق کی عظمت آئی تو پھر یہ تو خطرناک ہے، پھر یہ مسلمان امتی استاد نہیں ہے۔ امتی استاد وہ ہے کہ جو بھائی وہ ذات جس نے اتنے بڑے پہاڑ بنا وہ خود کتنی عظیم ہوگی، وہ خود کتنی عظمت والی ہے۔ جس نے بغیر ستون کے آسمان بنایا وہ خود کتنی عظمت والی ہے۔ وہ ذات جس نے موسموں کو بنایا وہ خود کتنی عظمت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ تو وہ جب مخلوق کو، آپ سائنس پڑھائیں، آپ فزیولوجی، وظائف اعضاء پڑھائیں انسان کے اعضاء کو، لیکن نگاہ کس طرف جائے؟ خالق کی طرف۔ ہر الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب اس حکم کو پورا کر رہے ہیں، بار بار اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ گھر میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، جب کوئی چیز آئے فلاں سے یوں ہو گیا، فلاں نہیں، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ بار بار جب لفظ اللہ کو لے کر آتے ہیں اپنی گفتگو میں تو پھر یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے، اسی سے مزاج بننا شروع ہوتا ہے۔ سب سے آخری بات میں یہ کہوں گا، دوبارہ کہوں گا، پہلے بھی کہی، کہ اپنی ضرورت سمجھ کے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کی صفات کو بیان کرنا، یہ میری ضرورت ہے۔ انیس صاحب، جس کو انجائنا پین ہوتا ہے نا تو کیا کہا جاتا ہے؟ زبان کے نیچے فوراً پلس رکھ لیں آپ۔ جی ہاں۔ تو جب مخلوق کو پڑھ کے، مخلوق کا سن کے، مال والوں کی عظمت کا سن کے یقین دل میں مخلوق کا آئے تو اس کی پلز ہی یہ ہے اس کی فوراً، کہ فوراً آدمی یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرنے والا ہے، اللہ بڑی ذات ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے، یہ نہیں ہے رزاق، اللہ کی ذات رزاق ہے، اللہ کی ذات حفاظت کرنے والی، حفیظ اللہ کی ذات ہے، حافظ اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی صفات حقیقی صفات ہے۔ جب آدمی یہ بڑائی اپنی ضرورت سمجھ کے بولتا ہے تو یہ جو ایک بالش کا فاصلہ ہے نا، پھر یہ طے اور آسان نہیں ہوتا ہے۔ وہ کسی اللہ والے کا قول ہے کہ زبان 1000 مرتبہ کہتی ہے نا اللہ سے ہوتا ہے، تو دل 1 مرتبہ کہتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ جی۔ یہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، بار بار اپنی گفتگو میں اس کو لانا پڑتا ہے۔ آج تو کم قسمتی یہ ہے اللہ سے ہونے کے بول ہماری گفتگو سے نکل گئے، ہماری گفتگو میں نہیں ہے، آج ہمارے الفاظ میں نہیں، تو اپنی گفتگو میں اس کو لے کے آنا ٹھیک ہے، اور گفتگو میں تو لانا بہت ضرور، جیسا آپ نے فرمایا، لیکن اس کی تصدیق دل سے ہو رہی ہو، اور آپ کے رویے اور کردار میں اسماء حسنہ کا پرتاؤ ان صفات کا نظر آ رہا ہو۔ اس کا بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہنا، اپنا آڈٹ کرتے رہنا، اپنا ریویو کرتے رہنا۔ کبھی کبھی ایک ریویو کیا کریں، ان 99 صفات کو سامنے رکھ کے بیٹھا کریں اور کبھی ٹک کراس لگایا کریں کہ میرے کردار میں، میرے رویے میں، میری گفتگو میں، میرے معاملات میں، میری معاشرت میں، میرے اخلاق میں یہ کتنے موجود ہیں، یہ صفات میرے اندر کتنی نرمی موجود ہے، کتنی محبت موجود ہے، کتنی رحمت موجود ہے، کتنا میں درگزر کرتا ہوں، کتنا میں معاف کرتا ہوں۔ یہ
ایک مرتبہ اپنا ریویو کرتے جی، رہنا چاہیے، اور کیا ان صفات کی اپنے آپ جھلک کو اپنی وہ جھلک نظر نظر آنی آ رہی ہے یا چاہیے، نظر نہیں آ آ رہی؟ رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور نقطہ آخری 2-3 منٹ باقی ہیں، ارشاد فرما دیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ اتنا ہی کافی نہیں، کمال درجے کی بڑائی بیان کیجئے۔ تو اللہ کی بڑائی ہم زبان پر ایک گفتگو میں آتی رہتی ہے یہ بات کہ اللہ کا شکر ہے، کسی نے پوچھا کیا حال ہے، الحمدللہ، اب وہ آٹومیٹکلی یا میکینکلی ایک جواب آ جاتا ہے الحمدللہ، لیکن کیا الحمدللہ کا مطلب معلوم ہے ہمیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، یا اللہ کا بہت شکر ہے؟ تو یہ شکر میرا حال بنا یا صرف میرا قال ہے؟ یہ سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے محض یہی نہیں، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، کمال درجے کی بڑائی۔ تو یہ کمال درجے کی بڑائی کیا ہوتی ہے؟ جیسے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل، احسن عملا، عام عمل نہیں، احسن عملا، جو بہترین عمل ہے وہ پیش کیا جائے اللہ کے سامنے۔ تو یہ اللہ کی بڑائی، کمال درجے کی بڑائی کیا ہوتی ہے؟ کمال درجے کی بڑائی کے جو حکم ہے وہ ہر ایک کو اس کے اعتبار سے دیا گیا، نبی کو اس کے اعتبار سے جی دیا جی گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معرفت کے اعلیٰ مقام پہ تھے تو وہ اس کے اعتبار سے بیان کریں، لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے، جو آپ نے بار بار بات کہی کہ جب ہم زبان سے ایک بات کو کہہ رہے ہوں تو دل اس کی طرف متوجہ ہو، اور اس کی تصدیق کرے، تصدیق اور کرے، اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو۔ استحضاء اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا ایک بندے کو سیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ رہا کیسے جاتا ہے۔ بس اگر آدمی اس کی نیت کر دیتا ہے، شروع کرتا ہے، تو یہ پریزنس اور یہ کانشسنس اس کو خود نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پریزنس اور کانشسنس کا نام تقوی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تقاضا ہر امتی سے ہے، ہر خواہ وہ صدر مملکت ہو کسے باشد یا کوئی ایک وہ بھی ہو، چپڑاسی ہو۔ کسے باشد کوئی بھی ہے، اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اللہ کے سامنے اس وقت جس حال میں ہوں، کیا میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا اس حال کو کہ یا اللہ یہ میرا حال ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے کسی شرمساری کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا، اور میری وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شرمساری کا سامنا نہ کرنے پڑے گا۔ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال جاتے ہیں نا، ہر اور پیر جمعرات کو، اور میری گفتگو، میرا لہجہ، میرے رویے امتیوں کے بارے میں، وہ ہر ایک سے معاملہ ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو اپنا یہ معاملہ، اس لیے تو فرمایا نا سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا صدق اللسان و مخموم القلب۔ مخموم القلب کون ہے؟ کہ جس کا دل گناہ سے، زیادتی سے، حسد سے، کینہ سے پاک ہے بالکل۔ جی، تو اپنا یہ محاسبہ بھی کرتے رہنا یہ چاہیے۔ حسد، کینہ، بغض، یہ اس دل میں جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ دل اللہ کی سرزمین ہے، اللہ کی سرزمین، اللہ نے مفتی صاحب میں آپ کو بڑا ممنون، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو اجر دے۔ ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں آپ سے، خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں۔ آج جو معرفت خدا بندی کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے بات ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں مفتی محمد نجیب صاحب کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مسجد کی بنیاد رکھی؟ درست جواب مسجد قباء۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نبوت کے کس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا؟ پہلے سال، دوسرے سال یا تیسرے سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آپ، آج کے ونر کا کیا نام ہے؟
رضیہ نسرین کہاں سے؟ لاہور سے۔ رضیہ نسرین صاحبہ لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف سے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف سے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔